बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। दुनिया भर में देखने और सुनने वाले मुसलमान बहन भाइयों को रमज़ान शरीफ का महीना मुबारक हो। अल्लाह ताला आपको, आपके ख़ानदान को अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। ये महीना एहतसाब का महीना है, रहमतों बरकतों का महीना है, रजू इलल्लाह और रजू इलल कुरान का महीना है। अल्लाह ताला हमें ज़्यादा से ज़्यादा इससे मुस्तफ़ीज़ होने की तौफ़ीक अता फरमाए। इसी महीने के अंदर अल्लाह ताला ने हमें पाकिस्तान जैसी नेमत अता की और बिल आखिर आज पाकिस्तान पर जिस तरह के हालात हैं, जिस तरह के लोग बाज़ाब्ता मुसल्लत हैं, अल्लाह ताला दुआ कीजिए कि इनसे भी कौम को जल्द छुटकारा दे और हकीकी आईनी जमहूरी एक इनकलाब जो है वो पाकिस्तान के अंदर जो बपा हुआ है उसके समरात अवाम तक जो है वो पहुंचे। अब हम चंद सियासी खबरें मैं आपके सामने रखता हूं। कहते हैं कि जब आप किसी के लिए कोई कुआं खोदते हैं तो बिल आखिर आप खुद गिरते हैं। मियां नवाज शरीफ जो लंदन के अंदर उन्होंने मुबैना तौर पर एक डील की, एनआरओ किया, उसके तहत वो पाकिस्तान आए। उनके तमाम करप्शन केसेस जो थे उनके भाई के, उनके पूरे खानदान के, वो माफ कर दिए गए और हमेशा की तरह एक एनआरओ हुआ। और तवक्को ये थी कि कौम जो है वो भूल गई होगी कि नवाज शरीफ कौमी चोर है, डाकू है, उसने एवनफील्ड अपार्टमेंट बनाए हैं और उसकी जो बेटी है वो किस तरह उसकी बेनिफिशियरी थी। उसका जो भाई शहबाज शरीफ है वो मनी लॉन्ड्रिंग करता रहा है और फिर उसको मुसल्लत किया गया तकरीबन 16 महीने के लिए। तो ये अदाकारी फनकारी वो समझते हैं कि फूल की होगी, लेकिन अवाम कैदी नंबर 804 के साथ जिस तरह खड़ी हुई और एक ऐसा जमहूरी एक राय आई है जिसने तमाम अंदाजों को गलत साबित कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद हुकूमत तहरीक इंसाफ को नहीं मिली। लेकिन आज जो है अब वो दूसरी मर्तबा फाइनल रिजल्ट आ गया है। नवाज शरीफ जो है उसने घुटने टेके हैं, सरेंडर किया है और पाकिस्तान की सियासत से वो खत्म शुदा है। ये खबर तफसील जब मैं आपके सामने रखूंगा तो आपको अंदाजा होगा। दूसरी तरफ आज कराची के अंदर एक आम समात हुई है और वहां पर दो वकला उनकी आपस में जो है वो सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। एक डॉक्टर बाबर अवान है और दूसरे फरोग नसीम है। चूंकि ये दोनों इमरान खान की काबीना का हिस्सा रहे हैं, लेकिन अब इनकी ये लड़ाई क्यों हुई है इस पर भी बात करेंगे। और इमरान खान का जो खौफ है वो इस वक्त सर चढ़ कर बोल रहा है। मीडिया चैनल मालकान आज मरियम नवाज के हजूर आदर हुए हैं। आखिर ये क्या मामला है इस पर भी बात करेंगे। उम्मीद है आप वीडियो समाप्त करेंगे और अपने कीमती फीडबैक से जरूर आगाह करेंगे। जो डॉक्टर बाबर अमान और फरोग नसीम का मामला है वो दरअसल कराची के अंदर डॉक्टर बाबर अमान पहुंचे और आपको इल्म है जिस तरह पूरे पाकिस्तान के अंदर कौमी मैंडेट पर डकैती डाली गई है और ये इस वक्त इसके असरात जारी हैं। इलेक्शन कमीशन, हमारा पूरा अदालती सिस्टम, हमारे ताकतवर हल्के, हमारे ब्यूरोक्रेसी, हमारे पीपल्स पार्टी, नून लीग जैसी जमातें, वो सब ने अपना अपना हिस्सा, हत्ता कि फजल रहमान साहब की पार्टी ने भी अपना जो हिस्सा है वो वसूल कर लिया है कि उनकी असल नशिस्तें कम है और मखसूस नशिस्तों की बंदर बांट ज्यादा है। तो ये पाकिस्तानी अवाम के खिलाफ एक खुली गैर आईनी जारहियत है। अब कैसे अवाम बिल आखिर जो है इसका बदला लेंगे? ज़ाहिर है पुरअमन रास्ते जो है बदकिस्मती से बंद हो रहे हैं और अल्लाह करे अमन के साथ ही जो पाकिस्तानी कौम के हकूक हैं वो उनको मिल जाए। अब यहाँ पर जो है वो एक केस था, वहां पे जो है वो बाकायदा तौर पर, और ये जो केस है इसका ताल्लुक था बेसिकली PS 119 है, कराची गरबी। MQM के उम्मीदवार की कामयाबी के खिलाफ यहाँ पर दरखास्त पर समात थी। दूसरे दौरान समात बाबर अवान जो है वो सुन्नी इत्तेहाद काउंसिल के जो MPA के वहां असल फार्म 45 के मुताबिक जीते हुए थे तो वो वहां पर थे और फरोग नसीम वो MQM के हैं और वो उधर से थे। अब दोनों के दरमियान दलाइल के दौरान जो है वो सख्त जुमलों का तबादला हुआ है। जब उन्होंने दलाइल फजूल दिए फरोग नसीम ने तो यहाँ पर उन्होंने जो है वो फिर दबाया। बाबर अवान ने कहा कि आप मुसलसल टोक रहे हैं मुझे, जो कराची में करते हो वही यहां करना चाहते हो, आप यहां गन पॉइंट पर फैसला नहीं ले सकते। तो इस तरह के जो है वो जुमलों का तबादला हुआ है। कोई गालम गलोच तो नहीं हुई, दोनों मुहज्जब वकला हैं, बहरहाल पार्टी उनकी जुदा है तो केस उन्होंने लड़ा है, लिहाजा ये आज अन बन उनकी दो सीनियर वकला के माबैन हुई है। अब जो नवाज शरीफ है उसका खेल कैसे खत्म हुआ है? अब देखिए जिस अंदाज के अंदर आज पूरी काबीना के नाम आया है, एक जगह पर नहीं, तकरीबन 4-5 जगहों पर नवाज शरीफ जो है उसको झटका लगाया गया। एक तो ये कि वो खुद उनको इलेक्शन वो जीत नहीं सका,
لہذا اس کو آؤٹ کر دیا گیا اور اس کو غصے کو ٹھنڈا کرنے کے لیے تاکہ جو ڈیل شیل ہوئی ہے وہ بتا ہی نہ دے غصے کے اندر، اب عوام نے تو فیصلہ سنا دیا ہے، تو اس کی بیٹی کو ایڈجسٹ کیا گیا، پھر اس کے بھائی جو ہے وہ آلریڈی فیورٹ رہا ہے تو اس کو وفاق کے اندر لائے ہیں، اور رہی سی کسر آپ ان کی جو بیٹی ہے وہ خود نکالیں گی، جس طرح ایک منتقم مزاج جو شخصیت ہے ان کی، اس کے تحت وہ مزید ظلم کریں گے، اور پہلے بھی ان کے ظالمانہ اقدامات کی وجہ سے ہی عمران خان اور تحریک انصاف کو یہ فتح ملی ہے، کچھ اور ظلم کریں گے، ان کو لگے گا کہ یہ ابھی طاقتور ہلکی اسٹیبلشمنٹ ہمارے ساتھ ہے تو ہم پاکستانی عوام پر جتنے بھی مظالم کر لیں کوئی ہمارا ہاتھ روکنے والا نہیں ہے، لیکن جب اسٹیبلشمنٹ اپنا دست شفقت ان کو اٹھانا تو پڑے گا، پاکستانی عوام کے خلاف کتنی دیر اسٹیبلشمنٹ کھڑی ہو سکتی ہے، بالآخر انہوں نے عوام کے ساتھ ہی ہونا ہے، انہوں نے اپنے آپ کا جو ہے وہ آئین اور قانون کے سامنے سرنڈر تو کرنا ہے۔ تو اب جو مریم نواز ہیں ان کا معاملہ یہ ہے کہ جب وہ دست شفقت اٹھے گا تو آپ کہاں ہوں گے؟ آپ کو یہ متکبرانہ لہجے کہ جو اگر اپوزیشن جو ہے وہ توڑ پھوڑ کرے گی تو میں ایسے کر دوں گی، بھئی کون سی توڑ پھوڑ انہوں نے کی ہے؟ یہ تو جملے ہیں، پرامن احتجاج کیا، انہوں نے بتایا کہ آپ ہاری ہوئی ہیں، آپ جعلی فارم 47 پر بنی ہوئی وزیر اعلیٰ ہیں، تو آپ کو غصہ تو آئے گا، تو وقتی طور پہ آپ ذرا یہ جشن منائیے اور بالکل متکبرانہ یہ لہجے بنائیے، لیکن اس مرتبہ جب آپ پکڑے جائیں گے یقینی طور پر جو عمران خان کی ایک شخصیت ہے، میں یہ پریڈکٹ ضرور کر سکتا ہوں کہ اس کے بعد کوئی آپ کو چھڑا نہیں سکے گا۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ آپ کے کرپشن کیسز ڈیل کے تحت جنہوں نے معاف کیے اور جو ہمیشہ سے کرتے ہیں وہ خود جو ہے وہ کٹہرے کے اندر جو ہے وہ ہوں گے، چونکہ عوام کا جو غصہ ہے اب 6 مہینے، سال، 2 سال اور آپ رگڑیں گے، مقدمات بنائیں گے، ڈیجیٹل میڈیا والوں کو پکڑیں گے، آپ ٹی وی چینل سے، ہمارے ایک بڑے سینئر دوست ہیں راج ثاقب خرل صاحب، بہت پولائٹ اور بیلنس گفتگو کرنے والے ہیں، آج بتایا گیا ہے کہ وہ شاید مکھیہ منتری صاحبہ کی طرف سے کوئی ہدایات ہیں یا کیا ہے، ہم نیوز سے جو ہے وہ ان کو آف ایئر کیا گیا ہے، تو یہ اس طرح کا معاملہ جو ہے وہ چل رہا ہے۔ اب یہ جو کابینہ ہے یہ میں آپ کے سامنے رکھ رہا ہوں، یہ 19 رکنہ کابینہ ہے، صدر زرداری نے حلف لیا، ان سے صدر بن گیا وہ، خواجہ آصف احسن اقبال، رانا تنویر، آدم نذیر تارڑ، سالک حسین بھی دوسری پارٹی کے، ٹھیک ہے، علیم خان وہ ہارے ہوئے، جام کمال خان پروسس، امیر مقام، اویس لغاری، عطا، خالد مقبول صدیقی۔ اب ایک تو اس کے اندر یہ ہے کہ جو اورنگزیب صاحب ہے نا، انہوں نے ہالینڈ کی نیشنلٹی ابھی چھوڑی ہے تو اب وہ پاکستان کے نیشنل بن گئے ہیں، ان کو وزیر خزانہ بنایا گیا ہے۔ اب جو یہ کہا جاتا تھا کہ ڈیفالٹ سے بچایا، وہ مفتاح اسماعیل صحیح نہیں تھا، اوپر سے جو ہے وہ اسحاق ڈار آ گیا، تو اب اندازہ ہوا ہے شاید ہمارے اداروں کو، میرا یہ اسیسمنٹ ہے، اندازہ ہوا ہے کہ یہ ساری جو گڑبڑ ہے وہ اسحاق ڈار کرتا ہے اور شریف خاندان کے لیے کرتا ہے۔ ایک تو اس کا یہ معنی دیا جا رہا ہے، دوسری طرف یہ ہوتا ہے کہ کچھ ایسے معاملات ہوتے ہیں مالی ہمارے اداروں کے بھی کہ وہ پھر اسحاق ڈار اور نواز شریف کو پتا ہوگا تو کہیں وہ اس کے آڑ کے اندر کچھ منوا نہ لیں، تو یہ سارے جب حمام کے اندر ننگے ہوتے ہیں تو پھر چیزیں یہ چلتی ہیں۔ لیکن اصل دھچکا ایک تو یہ لگا ہے کہ نواز شریف جو ہے اس کے بندے آؤٹ کر دیے گئے اس کابینہ سے، یعنی اس میں خاص طور پر رانا ثناء اللہ بھی آؤٹ ہوا، لیکن اس کے اندر ایک جو بڑا دھچکا ہے جس پر لوگوں کی توجہ نہیں ہے لیکن میری بڑی توجہ ہے، وہ یہ ہے کہ قیصر احمد شیخ، یہ ایک بزنس مین ہے، چلیوٹ سے ان کا تعلق ہے، اور یہ وہ شخص ہیں جو پچھلے ادوار کے اندر جب نون لیگ کی حکومت تھی اس دور کے اندر بھی یہ اسحاق ڈار پر تنقید کرتے تھے، یہ کہتے تھے اس کو خزانے کا کوئی پتہ نہیں ہے، یہ منشی ٹائپ آدمی ہے، اس طرح کے الفاظ جو ہے وہ تھوڑا بہت مجھے یاد اگر پڑ رہا ہے تو انہوں نے استعمال کرتے تھے، اور وہ نہیں مانتے تھے، وہ سمجھتے تھے کہ یہ اسحاق ڈار بیڑا غرق کرتا ہے، اور ٹھیک ان کی آپس کے اندر ایک چپکلش کا ماحول جو ہے وہ تھا، یہ اسحاق ڈار کے خلاف بہت بولتے تھے، لیکن قیصر احمد شیخ جس کو کبھی بھی اسحاق ڈار یا نواز شریف یہاں پر نہ آنے دیتے، لیکن ان کو بھی وزیر بنایا گیا ہے، یعنی وہ بھی وزیر ہوں گے، اور اسحاق ڈار جو ہے وہ برائے نام ان کو فیس سیونگ دی گئی ہے تاکہ یہ تاثر نہ ہو کہ نواز شریف کے جو خاص بندہ ہے،
چونکہ اس کابینہ کے اندر نواز شریف کا اثر بندہ اسحاق ڈار ہے. تو آج دیکھیے بیٹی کے لیے آپ یعنی پہلے تو آپ کو اوقات بتائی گئی کہ آپ جیتے ہوئے نہیں ہارے ہوئے ہیں. ٹھیک ہے, 8 فروری رات 12 بجے تک آپ جو ہے آپ کو اوقات دکھائی گئی, اور اس وقت سے اب تک اور اگلے 1-2 سال تک عوام کو اوقات دکھائی جا رہی ہے کہ آپ کے ووٹ کی یہ حیثیت ہے. اب یہاں پر ایک چیز تو یہ ہوئی, اور پھر اس کے اندر ریاض پیرزادہ بھی آ گئے, اور مصدق ملک, محمد اورنگزیب, آج چیمہ بھی آ گیا بھائی. پھر جس نے پہلے اس نے اینڈ تک اثاثے ظاہر نہیں کیے, تو کیا اب وہ اثاثے ظاہر کرے گا؟ یعنی اس ملک کے آپ دیکھیں یہ فیصلہ سازوں کا آپ اندازہ کریں, ان کے مینٹل اپروچ کا, کھوپڑی کے اندر جو ان کا بھیجا ہے. یعنی آپ ایک طرف احتساب, سرمایہ کاری لانے کے نعرے اور یہ کر رہے ہیں. محسن نقوی جس نے پنجاب کے اندر مظالم کی انتہا کی, اور اب وہ جو ہے وہ بن گیا. تو اس کا مطلب ہے کہ نگران حکومت پاکستان کے اندر ایک ڈرامہ تھا, وہ بھی پاکستانی عوام کے خلاف ہی ایک ان کے ہتھ کنڈے تھے جو کھل کر سامنے آئے. تو یہ نگران نہیں تھے, یہ کسی کے ایجنٹ تھے جو وہاں پر باقاعدہ طور پر جو ہے وہ ڈپلائے کیے گئے تھے. اب ان کو مختلف جگہوں پہ لے جایا جا رہا ہے. یہ اب ایک تاثر جو ہے وہ ڈیولپ ہو رہا ہے, چونکہ جس طرح ان کو محسن نقوی کو, کاکڑ کو آگے چیئرمین سینٹ بنایا جائے گا, سرفراز بگٹی, پھر آج چیمہ, فواد حسن فواد کو بھی کر لیا جائے گا. تو یہ سارے لوگ اکاموڈیٹ جس طرح ہوئے ہیں, اورنگزیب کو اوپر سے لایا گیا ہے, اور پھر جو ہے وہ اسحاق ڈار کو برائے نام کر دیا گیا ہے. تو نواز شریف کا سیاسی طور پہ خاتمہ ہو گیا. اب آگے ان کی بیٹی کتنا سنبھالتی ہے, کتنا برباد کرتی ہے, اور جو اس کے اندر غصہ اور جو نفسیات ہے اس کے مطابق وہ شاید میاں صاحب تو لندن جائیں, لیکن ان کے پیچھے بیٹی بھی ان کی شاید لندن آ جائے, کیونکہ بعد میں عوام نے تو جو حال ان کا کرنا ہے الیکشن جب بھی ہوں گے تو وہ نظر آ رہا ہے. دوسری طرف آپ دیکھیے کہ آج ایک بڑی عام ملاقات ہوئی ہے. خوف اس وقت یہ ہے کہ ہم نے تمام ہتھکنڈے استعمال کیے, میڈیا کے سارے مالکان ملے, اربوں روپے کے اشتہارات دیے گئے, اور وہ جو قومی خزانہ خالی بتایا گیا قوم کو, میڈیا کے منہ میں ہڈی ڈالی گئی, اور انہوں نے خوب عمران خان کے خلاف 9 مئی کا شور کر کے ڈرامے بازی بھرپور کی. اس کے باوجود ڈیجیٹل میڈیا نے الیکٹرانک اور پرنٹ میڈیا کو جس انداز کے اندر, اب میں یہ نہیں کہتا کہ جوتے کی نوک پہ رکھا ہے اس سیٹ میڈیا کو, اس کے اندر اچھے صحافی بھی ہیں, چونکہ میں اس لیے اوورال بات کرنا مناسب نہیں سمجھتا, لیکن یہاں پر تمام کوششیں تو کی. سیٹ تو کاروباری ہوتا ہے, اس کو اربوں روپے لگائے, لہذا وہ اوکے ہے, اور اسی طرح باقی بھی معاملات چلے. لیکن میڈیا مالکان جو ہے ان کو ڈیجیٹل میڈیا نے, یہ اللہ کا شکر ہے پاکستان کے اندر بڑی تبدیلی آئی ہے, اب یہ بھی انڈر تھریٹ ہے, ان کے بھی لوگ اب گرفتار ہوں گے. اسد طور, عمران ریاض ساتھ گرفتار ہو گئے ہیں, حالانکہ وہ جینون صحافی ہیں, لیکن اس کے باوجود ان کی گرفتاری ہوئی ہے. لیکن اب جو حالات نظر آ رہے ہیں, آج میڈیا مالکان میاں عامر اور دیگر مختلف ٹی وی چینلز کے مالکان تھے, مریم نواز کے پاس وہ پہنچے ہیں, بظاہر انہوں نے مبارکباد دی ہے. عمران خان کا ایک خوف بھی ہے, کسی وقت بھی حالات پلٹا کھائیں گے اور وہ عمران خان آئیں گے, اور پھر یہ اربوں روپے کے اشتہارات, یہ بھی سارا معاملہ دوبارہ ڈسکس ہوگا. اور پھر یہ جو ساری چیزیں ہیں ان کے اندر جو سب سے بڑھ کر ہے کہ یہ مبارکبادیاں ہو رہی ہیں, لیکن آگے پاکستان کی یہی دیکھیے گا تمام ٹی وی چینلز, ان کو پھر اشتہارات ملیں گے, یہ پھر وہی کام کریں گے, چونکہ شریف خاندان کا ماڈل ہی یہی ہے. پاکستان کی معیشت کی بربادی کا پورا ماڈل ان کا یہی ہے کہ اشتہارات دو, ادھر بھی کھلاؤ ادھر بھی کھلاؤ, چند صحافیوں کو نوکری پہ رکھ لو, کچھ جو ہے وہ اٹھاؤ کسی محکمے سے, کوئی ریٹائرڈ اٹھا لو, کوئی سابق جسٹس اگر کسی نے خدمات دی ہیں اس کو اٹھا کے ایڈجسٹ کرو, تاکہ یہ تاثر ملے کہ ہم جو بھی ہمارے ساتھ چلتا ہے ملک کے ساتھ تو بے شک غداری کرے, یعنی آئین شکنی کرے, ہمارے ساتھ جو بھی وفادار ہوتا ہے ہم اس کو نوازتے ہیں. تو یہ آج میڈیا مالکان کی جی مریم نواز کے در پہ حاضری ہوئی ہے, جال سازی کے ذریعے الیکشن جیت کر اس کو مبارکباد دینے پہنچے ہوئے ہیں. یہ سیٹھوں کے ہاتھ میں پاکستان ہے, اور یہ جس طرح جو محسن نقوی نامی کردار جو پہلے رجیم چینج کی ڈیلنگ کا حصے دار تھا, اب وہ وزیر داخلہ ہوگا, اور وزیر داخلہ کے نیچے جو ایجنسی اور پولیس اور جو فورسز ہیں وہ پاکستانیوں کا آگے حشر کیا کرے گا. اللہ تعالیٰ پاکستان پر رحم کرے. پاکستان زندہ باد, پاک فوج پائندہ باد.